अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम एक लम्हा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा वहीद और मेरे साथ मौजूद है एक फाटा से ताल्लुक़ है, एक जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव सियासत करते हैं और जहां पर इश्यूज़ की बात होती है, जहां पर पसमानदगी की बात होती है, अपनी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं सेनेट में, पार्लियामेंट के सबसे बड़े फोरम के ऊपर नुमाइंदगी करते हैं। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया। जहाँ पर बात की जाए, आपका ताल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से है, वहाँ पर महरूमियाँ भी हैं। क्या समझते हैं ऐसे इलाकों से जब आप लोग पार्लियामेंट के फोरम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पर कानून साजी में क्या क्या मुश्किलात होती हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल के थ्रू मेरी आवाज़ आवाम तक भी पहुंचेगी और हुकूमत इदारों तक भी पहुंचेगी। आपको से मालूम है कि हमारा जो साबिक़ा फाटा भी नहीं, एक्स फाटा। एक्स फाटा इसको फाटा से अभी उन्होंने न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कर दिया, एनएमडीज उसे कहते हैं। पहले फाटा कहते हैं, अभी एनएमडीज कहते हैं। हमारे महरूमियाँ तो जब से पाकिस्तान बना है तब से है, और कुछ चीज़ें इस तरह की वो जानबूझ के वहाँ पे उन्होंने हमें बैकवर्ड रखा हुआ है कि अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो हमें लोग इस्तेमाल फिर किस तरह करेंगे। हम तो अच्छे खासे फिर पढ़ जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो इस वजह से हमारे वहाँ पे स्कूल ना होने के बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। पार्लियामेंट में चीखते रहते हैं। अभी 25वीं तरमीम के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट में हम जो भी कुछ उठाते हैं, जो भी मसला उठाते हैं कि जी ये तो सूबाई इशू है, और हमारी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह सेफ्रॉन के थ्रू, अभी सेफ्रॉन का वहाँ से कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी हम उसके थ्रू थोड़ा बहुत वो कर तो रहे हैं। लेकिन सर, जहाँ पे बात की जाए, आप लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये 25वीं आईनी तरमीम जब कबायली अजला को ज़म किया गया, उस वक्त भी बड़ा एहतजाज हुआ, सियासी जमातों ने मुखालफत भी की कि इससे और मसाइल बढ़ेंगे। आप नहीं समझते कि हुकूमत को या उस वक्त की हुकूमतों की समझना चाहिए था कि ऑलरेडी सूबों में मसाइल ज़्यादा है? एक्चुअली जो 25वीं तरमीम जो पास हुआ है, ये यूनानिमसली पास हुआ है, किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की। असल में लोगों का ये ख्याल था कि ये लोग बिल्कुल ही जहालत और पता नहीं कौन से ज़माने में रह रहे हैं, मगर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि बलूचिस्तान से हम अभी भी 50 साल आगे। ये कबायली अजला फाटा कबायली के। अजला जो बलूचिस्तान के, आप जाएं वहाँ पे, उनके ज़िलों में जाएं, वहाँ पे क्या हाल है। पिछले दिनों मैं दालबदीन गया हूँ, वहाँ पे जो मैंने हालात देखे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी यूरोप में रह रहा हूँ। इतना फ़र्क नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी अच्छा है, मगर आपको बाकी ज़िले, मुल्क के जो बाकी ज़िले हैं उनके साथ इन पार लाने के लिए हमारे साथ वादा किया गया था। जब 25वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, हमें कहा गया था, सब्ज़ बाग दिखाए गए थे बहुत बड़े बड़े, आपको 110 अरब रुपए हर साल एनएफसी में 3% आपको देंगे। वो अभी तकरीबन अगर एनएफसी का 3% अगर अभी होने लगे तो तकरीबन 150 अरब रुपया बनते हैं, 150 अरब। लेकिन एनएफसी अवार्ड बड़े अरसे से नहीं मिला। वो तो अभी वो काफ़ी अरसे से मिला नहीं, तो उसमें वो 3% तो वो है ही नहीं। कोई भी सूबा, इवन हमारा जो अपना खैबर पख्तूनख्वा है, वो भी उसमें अपना शेयर नहीं दे रहा है हमें अभी तक। यहाँ से वफाक उसी तरह जो फाटा जिस तरीके से चल रहा था, उसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है हमें। तो 24 अरब पिछले मेरे ख्याल में कि 2012-13 से भी 24 अरब रुपए मिल रहे थे। और इस गवर्नमेंट ने ये किया कि कुछ आईडीपीस के मद में 10-15 अरब, ये मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ कि करोड़ जहन से निकल जाए, 24 बिलियन हमें मिलते थे। 10-15 अरब जो है वो हमें उसके आईडीपीस के मद में मिले, कुछ क्विक रिहेबिलिटेशन के मद में हमें मिले, वो खासकर वो भी एलईएस के सर, लॉ इन्फोर्स। एफसीआर का काला कानून जब ख़त्म हुआ, जो मेरे नज़दीक एक चीज़ थी, वो एक बैरूनी प्रेशर भी था कि एफसीआर के काले कानून को ख़त्म करें। बुनियादी मकसद शायद लोगों की रिहैब नहीं था। उस वक्त भी ये एक, जिसे कहते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर सूबे के हवाले कर दिया। और जैसे आप अभी बता रहे हैं कि वहाँ पर इंतज़ामी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमतों को फ़ैसले खुद करने चाहिए? बिल्कुल, हुकूमतों को ज़मीनी हक़ाइक़ देखने चाहिए थे। अच्छा, अगर उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था कि एक अलग एंटिटी होगी, तो वहाँ के रवायत और रिवाज को देख के किया गया था। अंग्रेज़ ने जब किया था 1919 में,
وہاں پہ جو FCR وغیرہ لگایا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو سرتاج عزیز کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں یہ نہیں تھا اس طرح کا مرجر. اس میں یہ تھا کہ 10 سال ہم گریجولی کریں گے, 10 سال ہم ان علاقوں کو باقی ضلعوں کے برابر لائیں گے, اس کے بعد ہم مرج کریں گے. اس کے تو کوئی مخالف نہیں. ابھی آپ یقین کریں 200 سال کے لوگوں نے کیسز نکال کے عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں 500% زیادہ ہو گئی. وہاں پہ اچھا. چوری ڈاکہ یہ چیزیں تھی نہیں, ابھی موبائل سنیچنگ بھی شروع ہو گئی. ایک یہ تو وہاں بھی کچھ لا اینڈ آرڈر, یہ جو طالبان کی ایک لہر ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایشو ہے. اور جب امریکہ ادھر آ کے بیٹھے گا تو ظاہر ہے باقی جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی ان کو آرام سے ادھر بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ سارا جو اس میں ہمارے علاقے میں متاثر ہوئے, یہ سارا وہ گریٹ گیم کی وجہ سے تھے. باقی ہمارے فاٹا کا آپ کرائم ریٹ دیکھیں اور اسلام آباد کا دیکھیں, میرے ضلع کا دیکھیں اور اسلام آباد کا دیکھیں. ابھی کچھ افسران یہ سارے رینکرز ٹائپ کے, وہاں پہ اور کوئی جا نہیں رہے تو وہاں پہ رینکرز ٹائپ کی پولیس بھی انہوں نے بھرتی کی ہے, وہ وہاں پہ بھیجے ہیں. وہ اپنے پیسوں کی اس میں لگے ہوئے, اور لا اینڈ آرڈر آپ اس سے اندازہ لگائے کہ وہاں پہ موبائل سنیچنگ ہونے لگی. جو کہ پہلے جس کا تصور نہیں تھا. تصور لوگ یہ سوچتے نہیں تھے. آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ کیونکہ مجھے صرف اتنا ہی پتہ, ویورز بھی جاننا چاہیں میرا گے. تعلق باجوڑ سے ہے, اور وہاں کی پولیٹیکل فیملی ہے ہماری, اور وہاں پہ رہتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں رہنے والے لوگ نہیں, ٹپیکل ٹرائبل لوگ ہیں, اس ماحول میں رہتے ہیں. مطلب ابھی سینٹ کی مصروفیات کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوتا ہوں, 10-15 دن میں اپنے علاقے میں لازمی گزارتا ہوں. سیاست جیسا مشکل فیصلہ کرنا آسان تھا؟ نہیں, بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا, کیونکہ میں فیملی کا جو کاروبار ہے وہ میں سنبھالتا تھا. میری جاب بھی تھی, جاب بھی میں نے چھوڑی تھی. 17 گریڈ میں تھا, میں نے جاب بھی چھوڑی تھی. مگر والد صاحب کے ساتھ میرا فیصلہ ہوا تھا کہ مجھے 2 چیزیں نہیں کرنی ہوگی. ایک وہاں پہ جو نوابی سرداری ہے وہ نہیں کرنی, کیونکہ اس نے بیٹھنا ہوتا ہے نواب صاحب سردار نے, اور لوگ آ رہے تھے سردار صاحب, نواب صاحب السلام علیکم, اور وہ بیکار ہو جاتا ہے بندہ. دوسرا میں نے کہا میں نے پالیٹکس میں نہیں آنا, کیونکہ پالیٹکس میں جھوٹ حد سے زیادہ ہے, وعدے, تو آپ لوگوں کیسے کو لارے لگانے. ابھی تک میں یہاں پہ آ رہے؟ آج تک میں نے کوئی ایسا وعدہ کسی سے نہیں کیا کہ میں یہ کام کروں گا, میں وہ کام کروں گا. میں کہوں جو ہاتھ میں ہوگا, جو گورنمنٹ دے گی وہی میں کام کروں گا. ویسے کبھی الیکشنز آتے ہیں بیچ میں, آپ کو پتہ ہے میری پوری فیملی پالیٹکس میں, سارے لوگ وعدے کرتے ہیں یہ سڑک پکی کر دیں گے, یہ پانی کا یہ کر لیں گے, وہ کریں گے. آج تک میری کسی اسپیچ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا الیکشنز میں کہ میں نے کسی سے بات کی ہو کہ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. نہیں, آپ نہیں سمجھتے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ اس طرح کی انسرجنسی کے واقعات جو تھے, بہت ہی دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج نے ایک بہت کامیاب آپریشن بھی کیا, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ پہلے تو بڑا پیسفل تھا, ایک دم سے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئیں کہ وہاں پہ شدت پسند کے گروپس کے ٹھکانے ہیں. اصل میں کیا حقائق تھے؟ اصل میں مسئلہ یہ نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پوری ریجن کی پالیٹکس چل رہی ہے وہاں پہ, پوری ریجن کی. یہ صرف پاکستان نہیں, پاکستان نہ, یہ دوسرے ملکوں کے جو پرسیپشن ہے کہ پاکستان کو جب وہ کہتے تھے ڈوم, اور پاکستان کے پاس اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے پاس صاف پانی مہیا کرنے کے لیے نہیں ہے. میرے علاقے میں ایک اسکول میں 350 بچے ایک کلاس روم میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اسکول مہیا نہیں کر سکتے. تو ہم 2-3 ڈیکیڈز کی لڑائی تو نہیں کر سکتے انٹرنیشنل پاور کے ساتھ. اس خطے میں باقی پاورفل سٹیٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ کے خلاف ہے. باقی لوگوں کا ایجنڈا ہمارے ملک میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ وہ ایریا ہے جو پھر لپیٹ میں آ جاتا ہے. آگ ایک مخصوص جگہ میں نہیں لگتی, آگ پھر پھیلتی ہے. وہ ہمارے بھی سرحد پار کر کے جو نزدیکی علاقے ہیں, اس طرح آپ چائنا کے دیکھیں, ایران کے دیکھیں, رشیا کے دیکھیں, یہ سارے جو ارد گرد ممالک ہیں, ازبکستان کے دیکھیں, یہ سارے متاثر ہوئے. اس طرح نہیں صرف یہ, وہ ایریاز اس طرح کہ وہ گورنمنٹس کے لیے اناسیسیبل ہے. وہاں پہ اتنی زیادہ ان کی وہ تھی نہیں, ایک ٹرائبل کلچر تھا, وہ وہاں کے عوام کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے, اور وہ اتنے پاورفل آئے کہ وہ عوام سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. تو انفارچونیٹلی ہماری فوج نے وہاں پہ جا کے سب کچھ کلیئر کیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے
ہمارے تقریباً 350 اسکول ڈیمولش ہوئے تھے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب سے پہلے باجوڑ میں اس کو ریہیبلیٹیٹ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ تعلیمی جو سلسلہ تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا، اور بچے بچیاں اب ظاہر ہے پڑھ رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں پروگریس کریں. ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ قبائلی لوگ پنجاب کے لوگوں کو یا دیگر لوگوں سے جسے کہتے ہیں پسند ناپسند ہے، یا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، کہتے ہیں کہ پنجاب نے سارا پاکستان کا بجٹ لے لیتا ہے. یہ کیا سچ میں تاثر آپ کے علاقوں میں عام ہے؟ بالکل، یہ بالکل عام ہے. میں آپ کو بتا دوں، پنجاب میں ایک قانون ہے کہ اگر کلاس میں 40 سے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک کلاس بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور ایک ٹیچر بھی ایڈ ہو جاتا ہے. ہمارے وہاں پہ 500 بچے ایک کلاس روم میں ہیں، تو وہاں پہ نہیں ہوگا تو یہ باتیں تو وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو 70 سال سے پیچھے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 70 سالوں میں میری ایج جو ہے وہ 47 سال ہے. 42 سال افغانستان میں لڑائی میں نے خود دیکھی، سنی، دیکھی. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ آتے ہیں پھر جاتے ہیں وہاں پہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو ہم ادھر افغانستان میں کیا کرتے؟ ہمیں کون استعمال آپ ایک کرتا وہاں بڑے پہ؟ گھرانے سے تعلق ہے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اتنی وہاں پر قتل و غارت اور اتنا سیکیورٹی کے ایشوز تھے تو لاہور کراچی میں شفٹ ہو جاتے، خیال نہیں آتا تھا؟ نہیں، ہمارے گھر ادھر بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، مگر یہ میں اپنی جو جہاں پہ میری پیدائش ہے اس علاقے کو اور ان لوگوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے کہ ان کو ہمارا تو وہ چلتا ہے کہ کئی بھی گھر لے لیں گے، اور وہ ان بیچاروں کو بھی تو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. ان لوگوں کو سب کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے پورے ٹرائبل بیلٹ میں سب سے پہلے ہم نے گھروں کی کمپنسیشن، شاپس کی کمپنسیشن، اسکول ٹھیک کرانا. ہم نے 2007 میں آپریشن سٹارٹ ہوا اور 2010 میں ہم نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا. تو ان میں مسائل کہاں کہاں ہے آپ کو بطور ایک لیجسلیٹر، کیونکہ آپ سینٹ کا بھی حصہ ہیں اور ہمیشہ جہاں پر بات ہوتی ہے قبائلی عوام کی، فاٹا کی، آپ کمیٹی میں بھی ہوں چاہے اجلاس میں وہ بات کرتے ہیں، تو ان میں مسائل کیا تھے، چیلنجز کیا آپ کو فیس کرنا پڑے؟ دیکھیے وہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن کی جو ہے وہ ہم یو ایس ایڈ سے کرائی ہے زیادہ تر. ہمارے پاس یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فنڈنگ کی سب سے زیادہ ایشو فنڈنگ ہے. ابھی آپ کو پورے ٹرائبل بیلٹ کے لیے جو تقریباً 1300 کلومیٹرز بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ 24 ارب روپے سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں بنتا نا. آپ سے 1 کروڑ بناؤ 24 ارب، یہاں پہ 200 400 ارب روپے کے 1 کروڑ بن رہا ہوتا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے صرف 24 ارب روپے. تو اس سے تو مسائل حل تو نہیں ہوتے. اور آپ نے پورا سب کو ڈیمالش کیا ہے، سب ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد اگر 24 ارب روپے آپ پھر بھی دیں گے کہ اس سے کر لو، تو وہ ناممکن سی بات ہے. اس ملک میں سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے، آپ کے پاس فائنینشیل ٹیم کسی بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی ہے اچھی. نہیں اگر کسی کے پاس اچھی رہی ہوتی تو آج ہمارے تقدیر بدل چکا ہوتا. ابھی آپ وزیر اعظم کو کیا کہیں گے کہ کس طرح کی معاشی پلاننگ کی جائے، یا بجٹ میں کتنا حصہ مختص ہونا چاہیے؟ ریہیب ایک بہت بڑا ایشو ہے، جنگیں تو شروع ہو جاتی ہیں، ملٹری آپریشن تو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ریہیب جو ہے وہ بہت زیادہ سلو پروسیس ہوتا ہے. دیکھیے جی، اپنے علاقے کے بارے میں تو میں پرائم منسٹر صاحب سے بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ستائج عزیز کمیشن میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جو ہم سے 3% آف دا NFC کا وعدہ کیا گیا تھا، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں تو انہی کی گورنمنٹ ہے نا، تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ 3% بھی ہمیں دے. 3 سال میں یہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہے ان کی تقدیر بدل جائے گی. ہمارے بچے ابھی بھی HEC کے سامنے بیٹھے ہوئے، جو ہمارا جو ایجوکیشن کا کوٹا تھا 2018 میں کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کا کوٹا ڈبل ہوگا. پچھلے 3 مہینے سے HEC کے سامنے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے، ان کو وظائف نہیں مل رہے اور ڈیلے پہ ڈیلے ہے، ایڈمیشنز نہیں مل رہے، ابھی ایڈمیشن بھی نہیں مل رہے، ایڈمیشنز نہیں مل رہے. جو کہ کہا تھا میڈیکل کالجز میں ایک سال دے دی میڈیکل کالج کے علاوہ باقی یونیورسٹیز نے بھی کیا تھا، نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں مان رہا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے آفس میں.
51 منسٹر کی کیا کوارڈینیشن ہوگی؟ 8-10 منسٹر ہوتے، جس طرح وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے کابینہ میں اتنے کم لوگ ہوں گے، اگر وہ 51 میں کوارڈینیشن کسی سے نہ پوچھ گوچھ ہے، وہی لوگ ہیں جس کو ہم دیکھ رہے 80 سے دیکھ رہے، وہی فیملیز ہے، وہی ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کو کابینہ کا حصہ بنا دیں تو کیا سمجھتے ہیں کس سیکٹر میں آپ بہتر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی میڈیکل کی فیلڈ سے وہ خبر ہی نہیں ہے اور اس کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھیے کمیونیکیشنز اچھا سیکٹر ہے، اس میں کر سکتا ہوں، میرا فیلڈ ہے، میں کرتا ہوں۔ اچھا ہمارے پاس جو پورے ملک میں مائننگ کا جتنا ہوا ہے، معدنیات کا جو معدنیات بزنس کا ہے، جو ہے، اس سے آپ یہ جو سعودیہ پیٹرول سے جو کما رہی نہیں، اس کے ڈبل ٹرپل ہم کما سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاکستان میں اتنے بہتر اتنے بہترین ہمارے پاس ماربل گرینائٹ ہے کہ آپ دیکھیے چائنا ہم سے خریدتا ہے، کیونکہ میں 2 دفعہ اس کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اس انڈسٹری کا، جی تو اس چیز کی مجھے بہت ہی تجربہ مجھے کافی ہے۔ ہم یہاں سے چائنا بیچتے ہیں، چائنا وہاں اس کو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اور پھر باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ کتنے ہماری بدقسمتی ہے، اور اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے، گورنمنٹ کے کیا خرچہ آئے گا؟ 2-4 ارب روپے سے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح؟ انٹرسٹ نہیں، حالانکہ میں اپریشیٹ کروں گا جنرل مشرف صاحب کو، اچھا انہوں نے ایک ادارہ بنایا پاکستان اسٹون ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے، پاسڈیک کے نام سے، اتنا زبردست اس کی پلاننگ، اس کا سب کچھ ہوا تھا، مگر اب اس کو چلائے گا کون؟ وہ ایک رینٹل کمپنی بن گئی، ان کے پاس جو مشینیں تھیں انہوں نے رینٹ پہ دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ لوگ بیٹھ گئے، وہ اس کو نہ واپس مشین دے رہے نہ رینٹ دے رہے، یعنی کہ ادارے جو تباہ حالی کی طرف جا رہے ہیں۔ تباہ حالی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ منسٹری آف انڈسٹریز کی آپ چیزیں دیکھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ منسٹری آف انڈسٹری میں یہ جو گاڑیوں کے جو کارٹیل ہے گاڑیوں کا، اس کا دیکھیں، ایک کرولا گاڑی کی قیمت 47 لاکھ روپے تک کس طرح پہنچی۔ ٹھیک ہے اس میں ڈالر کا بھی عمل دخل ہے، اسی گاڑی کو آپ مارکیٹ میں جائے، ان کی اپنی جو قیمت ہے وہ 43 لاکھ ہے، 4-5 لاکھ روپے کمپنیز اون لے رہی ہیں۔ وہ پھر بھی نہیں دے رہی لوگوں کو، لوگ پھر بھی رو رہے ہیں۔ وہ پتہ ہے کیوں؟ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پروڈکشن نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر دن میں 100 گاڑی بنا سکتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے 50 گاڑی بناتے ہیں، کیونکہ اس میں فائدہ اتنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اون لینے نا، انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہر سٹی میں، وہ جا کے سب سے پہلے بکنگ وہی کرتے ہیں۔ بالکل سمپل سے کام ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی چیزیں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، یہ چیزیں وزیر اعظم تک کیوں نہیں ان کے کانوں تک جاتی، یا کوئی ان سے یہ کیوں نہیں کمیونیکیٹ کرتا کہ یہ سب چیزیں ہیں، مہنگائی کا طوفان آپ کے سامنے، ڈالر کی پرائس کتنی بڑھی ہے، ہمارا پیسہ کتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے، معاشی پلاننگ کب ہوگی؟ اصل میں جب آپ کا کابینہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے نا، تو آپ اس دفتر میں آپ بٹھائیں 50 لوگوں کو، ایک ادھر سے بولے گا ایک ادھر سے بولے گا، اینڈ میں نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب کم لوگ ہوں گے اور سنجیدہ لوگ ہوں گے تبھی مسائل حل ہوں گے۔ 50 میں کوئی ایک اپنی رائے دے گا، کوئی دوسری دے گا، اینڈ نتیجہ کچھ بھی نہیں نتیجہ ہوگا، صفر ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی ٹیم پاکستان کی تاریخ میں شاید کہیں بھی نہیں تھی، اور وہی ٹیم جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی، اس کے بھی ممبران ہیں، مسلم لیگ کے بھی ممبران ہیں، زیادہ تر مشرف صاحب کے ممبران ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے میرے خیال میں 2-3 اچھے ہیں منسٹر، وہ پی ٹی آئی کے 2-3 ہیں بیچارے۔ لیکن وزیر اعظم تو یہ بار بار اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ڈیلیور نہیں کرے گا بدل دوں گا، تو یہ جس سے کہتے ہیں روٹیشن سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ نہیں بدل آج تک میرے خیال میں کوئی بدلا نہیں ہے، وہ بدل نہیں سکتے۔ وہ کس طرح مونے سلائی کو بدل لیں گے؟ نہیں بدل سکتے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اسمبلی کو چلانا ہے، تو وہ ان کی اپنی مرضی کے نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر کو وہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے بڑے لوگوں کو چوز کیا ہے اور بڑے اچھے لوگوں کو لائے، وہ ان کی مجبوری ہے کہ اس کو بھی لینا ہے، میں نے اس کو بھی لینا ہے، پریشرز ہے ہر طرف سے، کیونکہ عددی شمار اگر آپ دیکھیں
تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ کہ نمبر گیم میں تو واقعی مشکلات ہیں. یہ نمبر گیم جو ہے وزیر اعظم کے لیے کیا تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہو گئی قومی اسمبلی میں تو یہ ٹف ٹائم دے سکے گی؟ بالکل ٹف ٹائم دے سکے گی، مگر ابھی دیکھیں نا ان کی مجبوری ہے تبھی انہوں نے 51 لوگوں کو منسٹر رکھا ہوا نا. اگر میرے اپنے خیال میں وزیر اعظم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں 51 لوگوں کو رکھوں. ان کا جو اپنا شروع میں جو منشور تھا وہ 8-10-12 لوگوں کا تھا، وہی 10-12 لوگ شاید صحیح چلاتے، اور یہ تو مجبوراً پریشر کے تحت وہ ایک سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے، اور پریشر میں کبھی بھی حکومتیں نہیں چلتی. آپ کا ایک تعلق سیاسی گھرانے سے ہے، آپ کی تعلیم جاننا چاہوں گی کہاں، کیونکہ آپ نے بتایا وہاں پہ ایک بڑے عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی، تعلیمی ادارے نہیں تھے، پھر آپ نے کیسے پڑھا اور یہ کیا مشن لے کر آئے تھے کہ سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں آ کر عوام کی نمائندگی کرنی ہے؟ دیکھیے جی، میرے والد صاحب زیادہ پڑھ نہیں پائے تھے، انہوں نے میٹرک کے بعد بس تعلیم کنٹینیو نہیں کر پائے وہاں پہ علاقے کے حالات کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ اسکولس وغیرہ چیزیں تھی نہیں، تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ نہیں پڑھایا اپنے علاقے میں. میں نے خود انٹر تک جو ہے ایجسن کالج میں پڑھا ہوا ہے، پھر میں نے جو گریجویشن کیا میں نے ایڈورڈس کالج پشاور سے کی ہے، اور پھر میں نے ماسٹرز پشاور یونیورسٹی سے کی ہے. تو اس طرح باقی بھی میرے جو بھائی ہیں وہ سب تقریباً اسی طرح. اتنا پڑھ لکھ کے پھر سے انہی لوگوں کے مسائل سننا مشکل نہیں ہوتا ہے، کوپ اپ کر پانا، یا ایک یہ چیز زیادہ محسوس کرنا کہ گیپ زیادہ ہے؟ بالکل گیپ زیادہ ہے. کبھی بھی مشکل محسوس نہیں کی، کیونکہ میں روزانہ اگر میں گاؤں میں ہوتا ہوں تو 300-400 لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، اور وہ اس لیے میں ملتا ہوں کہ شاید میں کسی نہ کسی کام آ سکوں، کیونکہ گورنمنٹ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے ان کے ساتھ میں نے الحاق کیا، اور میں نے صرف ایک وہ رکھا تھا ان کے سامنے کہ وہاں پہ اسکول بنانے ہیں. کیونکہ میرے جو خاص کر میرا جو ضلع ہے اس میں سب سے کم اسکول ہے تو 650 اسکول پرائمری اسکول، مگر آپ دیکھیں نا اس طرح اسکول بھی ہے کہ 2 کمروں کے اسکول ہے. پرائمری اسکول میں مینلی 2 کمرے ہوتے ہیں، 3 ٹیچرز ہوتے ہیں، اس میں 1300 بچے ہیں. اچھا، اتنے زیادہ اتنے بچے؟ زیادہ ایوریج پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا جو ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں، اس وقت 350 بچوں کے لیے ایک کلاس روم ہے، اور 210 بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہے. ٹھیک ہے نا، مگر بدقسمتی سے 2018 سے اب تک ایک اسکول پرائمری اسکول بھی نہیں بنا، جو کہ بہت زیادہ بننے چاہیے تھے. مطلب ہے کہ اگر ابھی آپ 600 بنائیں گے نا تب بھی پورے نہیں ہوں گے. 600 ہے اسکول، تقریباً 650 اس طرح لگ بھگ. اگر 650 آپ اور بھی بنائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 350 بچے ہیں تو وہ 150 رہ جائیں گے کلاس روم میں. مطلب آپ کو کم از کم 1800 اسکول بنائیں گے تبھی پنجاب کے برابر لائیں گے. میں پنجاب کی بات کبھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پنجاب میں پڑھا ہوا، میں کبھی علاقائیت، لسانیت، ان چیزوں پہ میں یقین نہیں رکھتا. ہمارا ایک ہی ملک ہے، ایک ہی جیسے ہے، ان کا رقبہ زیادہ ہے، ان کو جو NFC ایوارڈ کے مطابق جو فارمولہ ہے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں اور ملنے چاہیے، کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو اپنے وہ 3% کے لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وہ 3% ملے. نہیں، یہ اگر 3% NFC کا ایوارڈ ہو جائے تو یہ نہیں ہو جاتا جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے بندر بانٹ بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ فنڈز کا صحیح سے استعمال نہیں ہوتا. NFC کا 3% سابقہ فاٹا کو اگر ملتا ہے جو کہ ملنا چاہیے، اس کے بعد کیا صوبائی حکومتوں کا اہم کردار ہوگا؟ کس طرح سے ڈویژن ہوگی؟ جی بالکل. صوبائی حکومت کا پھر کردار ہوتا ہے، وہ مختلف ضلع کو ان کی آبادی اور جو رقبہ ہے اس کے مطابق وہ فنڈز پھر ایشو کرتے ہیں. اور انہوں نے ٹیمز بنائی ہے جنہوں نے پورے قبائلی علاقوں کے وزٹس کیے، وہاں کے پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں، وہاں کے عوام سے ملے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے مل کے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اور ہر جگہ میں چیزیں آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی ہے. اور یہ کہ مسئلہ وہی ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو اپنے علاقے کے، ابھی میرے پاس اربوں روپے کے وہ پڑے ہوئے جی منصوبے پڑے ہوئے، جب پیسے ہوں گے تو تبھی کچھ ہوگا، نہیں ہوں گے تو 70 سال سے اسی طرح رہ رہے ہیں. کوئی فرق ویسے آیا نہیں ہے. فرق یہ آیا ہے کہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے، ہمارے زمینوں کے تنازع
زیادہ ہو گئے کیونکہ لینڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ یہ زمین اس کی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ زمین میری ہے، اس کی ہے، پیپر ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمارے عدالتوں میں روزانہ کیسز ہو رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ان کیسز کے ساتھ عادی نہیں تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دشمنیوں پہ اتر آئے ہیں، قتل مقاتلے ہو رہے ہیں. تو ہمیں جو مینلی مسئلہ آ رہا ہے، ایک تو ہماری پولیس بالکل ہی ناکام ہے وہاں. پولیس کے پاس ویپن اپنا لاتے ہیں گھر سے، ذاتی پولیس ویپن. ذاتی ویپن لاتے ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے. 2018 میں مرج ہوا ہے اور میرے پاس ریکارڈ پہ ہے کیونکہ سیفران کمیٹی بھی اکثر یا میں ہیڈ کرتا ہوں. تو آپ یقین کریں ان کا وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ابھی تک پولیس کو کارڈ بھی ایشو نہیں کیے، سروس کارڈ بھی ایشو نہیں کیے. تو باقی کیا کریں گے؟ پولیس کے پاس یہ مسائل ہیں جن کا کام بنیادی طور پر سیکیورٹی دن ہے. آپ اتنے دبنگ ہیں، کمیٹیاں چیئر کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ڈر نہیں لگتا خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ٹارگٹ کر لے؟ آپ کیسے پھرتے ہیں علاقے میں؟ سیکیورٹی کیا سچویشن ہے؟ نہیں بالکل، مجھے کافی زیادہ تھریٹس ہیں، کراس دا بارڈر بھی تھریٹس آتے ہیں. اور میں نے چیئرمین سینٹ کے تھرو میں نے اپلیکیشن موو کی ہے، تو مجھے سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی ہے انہوں نے وہاں پر بھی، اور آرمر گاڑی کی بھی اجازت دی ہے. تو تھریٹس تو ہے. وہ چھوڑ دیں سیاست، کیا کرنا ہے آپ بیٹھے بزنس کریں. نہیں، اس علاقے کے جہاں سے میری پہچان ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس کو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ اس کو باقی ضلعوں کے برابر لائیں گے. مگر آپ کو میں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے ہمارے سے پارلیمنٹیرینز بھی زیادہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم فاٹا کے صرف 8 سینیٹرز تھے، ابھی 4 رہ گئے. ٹھیک ہے، ہمارے ایم این ایز 8 تھے، نیکسٹ الیکشن میں ہمارے 6 رہ جائیں گے. مگر میں آپ کو یقین کہہ سکتا ہوں آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، ہم بلوچستان بھی آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اتنے چھوٹے سے وسائل میں 24 ارب روپے کے وسائل میں ہمارے وہاں پہ آپ ہسپتال چیک کریں، ہمارے سڑکیں چیک کریں. اسکولوں کا ہمیں ایشو ہے کیونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ. باقی ملک میں تھوڑا سا کنٹرول ہونے لگا ہے، مگر ہمارے وہاں پہ جس سپیڈ سے آبادی چل رہی ہے تو وہ سمجھ سے باہر والی چیز. ہیلتھ فیسلٹیز کا تھوڑا سا بتا دیں، ہاسپٹلس کی کیا سچویشن ہے؟ کیا خواتین کیونکہ ایسے علاقوں میں لیڈی ڈاکٹرز کو پریفر کرتی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز کیا وہاں پہ ڈیوٹی کر لیتی ہیں آرام سے؟ جی بالکل، ہسپتال کا ہمیں زیادہ ایشو نہیں ہے. ہمارے وہاں پہ کافی سارے ہسپتال بنے ہوئے ہیں. لیڈیز ڈاکٹرز کا ایشو ہے کیونکہ پیریفریز میں جانا پسند نہیں کرتی. کہ پھر دوسرا یہ ہے نا کہ 70 سال سے لوگوں نے ذہنوں میں لوگوں کے بٹھایا ہوا کہ علاقہ غیر ہے. وہی علاقہ غیر کدھر سے ہے؟ پاکستان کا حصہ ہے. آپ علاقہ غیر کس طرح اس کو کہہ سکتے ہو؟ تو وہ سنی سنائی باتیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ نا کہ ہر ایک یہی کہتا تھا کہ ایف سی آر کالا قانون ہے. کون سا کالا قانون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوا، ہر ایک نے سنا ہوا کالا قانون تھا. ٹھیک ہے، اس میں فلاز ہے، مگر یہاں پہ جو فلاز ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی. آپ چلے میرے ساتھ کسی تھانے میں چلتے ہیں، ان سے انٹروڈکشن نہیں کرتے کہ وہ کس مزاج سے ہمارے سے ملتے ہیں. ایک ایس ایچ او سے جاتے ہیں کسی تھانے، آپ ایس ایچ او سے بات تو کر کے دیکھیں. ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ میڈیا سے اور میں سینیٹر ہوں. ادھر بیٹھ سیدھی پہلی بات تو یہی کریں گے، گھنٹے کے بعد باری آئے گی. یہ چیز وہاں پہ تب بھی نہیں تھی. وہاں پہ صرف یہ تھا کہ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر آل ان آل تھا، اس کے پاس عدالت بھی تھی، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، وہ پکڑتا بھی تھا اور چھوڑتا بھی تھا. دونوں پاورز اس کے پاس تھے. یہاں پہ پولیس گرفتار کرتی ہے، عدالت پھر چھوڑ سکتی ہے. وہاں پہ وہ ایک بندہ کر سکتا. اس کا سمپل حل یہی تھا کہ آپ اس کو وہاں پہ جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن کو الگ الگ کر لیتے. فاٹا سے الیکشن لڑنے کے لیے ایک کیونکہ سابقہ فاٹا ہو گیا، اب یہی تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹس بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، سیاستدانوں کی سنا ہے کہ ان کو وہ ہراساں بھی کرتے تھے، یہاں نہیں آنا، یہاں انٹری بند ہے. تو ایسے حالات میں سیاست کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا؟ یا آپ کی طرح کے اور لوگ جو کہ کبھی بھی اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہاں کے عوام کی ہمیشہ بات کریں گے کسی بھی فورم کے اوپر، تو ہرڈلز کیا آئے؟ کس طرح کے لوگوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ آپ نہ الیکشن لڑیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ دیں گے وہ دیں گے؟ دیکھیں، پولیٹیکل ایجنٹ اور ڈی سی میں اتنا زیادہ فرق نہیں. یہ تو عوام کو انہوں نے دکھایا کہ پولیٹیکل ایجنٹ نعوذ باللہ اس کے پاس
اتنی زیادہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ تھوڑا سا نیچے ہیں. تاثر یہی ہے. تاثر یہی ہے. یہ تاثر تھا صرف, یہ تاثر ایسا سچ ہے نہیں. آج کل جو ڈی سی ہے نا, ابھی ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے, ٹھیک ہے نا, اس نے جو کیا حال کیا, لوگوں کو بلاتے رہے, باقی لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ادھر ووٹ ڈالنا ہے ادھر ووٹ ڈالنا ہے, پولیس کو یوز کرنا. پولیس, یہ پولیس اسٹیٹ ہے, آپ جائیں نا یہاں پہ کسی تانے کے پاس جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پولیس گردی کا آپ تو نہیں کہیں شکار ہوئے کبھی؟ نہیں, میں تو کبھی شکار نہیں ہوں, میں دیکھا ہے کافی سارے لوگوں کو. ہمارا تو روزانہ کا کام یہی ہے کہ روزانہ لوگوں کو تانوں میں ان کی ہیلپ کرنا. ہمارے وہاں پہ بہت اچھے پولیس ہے ہمارے وہاں کے, کیونکہ وہ اپنے علاقے کے روایت کے مطابق چلتے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کی پولیس, دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. پنجاب کی پولیس تو دن میں تارے دکھا دیتی ہے. دن میں تارے دکھاتی ہے. میں وہاں پہ 10-12 سال پڑھا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پنجاب پولیس کیا چیز ہے. وہاں میرے ایک دوست ہے, وہ آج کل ماشاءاللہ وہ DIG ہے. وہ جب ASP تھے نا, وہاں پہ ایک ناکے پہ ہمیں روکا, اس نے کہا یار مجھے تو خود ہی سے ڈر لگتا ہے. کہہ رہے کہ ایسے نہ ہو کہ گاڑی میں کچھ اس طرح رکھ دے, کہہ رہے جی سر آپ سے نکل آئے ہیں, برآمد ہو گیا جی. کہہ رہے مجھے خود ہی ان سے ڈر لگتا ہے. آپ کا فیملی میں کون ہے؟ فیملی کیا لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ بہت ٹف شیڈیول ہے آپ کا. ہاں جی بالکل, شیڈیول جو ہے ہمارا, فیملی لائف تو بہت ہی ڈسٹرب ہوتی ہے. فیملی لائف نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ کافی کم ٹائم ملتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے ملتا ہوں, کیونکہ صبح وہ اسکول جا چکے ہوتے ہیں. حالانکہ میں اٹھتا بہت سویرے ہوں, اور وہ پھر بھی ان کی اسکولس ٹائمنگ ہوتی ہے. کالج ابھی تو یونیورسٹی میں پہنچ گئے. شام کو بھی ہم نے کہیں کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں جانا ہے یا کسی کے پاس ڈنر وغیرہ پہ جانا ہے, ملنا ملانا بہت ہی مشکل ہے. پھر خاص کر والدین کی ایج اس طرح ہو گئی, ان کو ٹائم دینا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پورے دن میں 10-15 منٹ اگر مل جاتا ہے, وہ بھی گھر سے نکلتے وقت سلام کرو جلدی میں, واپس آئے ہوئے تکے ہوئے وہ بھی سمجھتے کہ بھئی آپ جا کے آرام کرو. تو یہ ہے, ایشوز ہے کافی سارے. آخری سوال سر یہ کہ والد صاحب بھی سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے, آپ نے بھی قبائلی عوام کی نمائندگی کے لیے فورم کو چنا, سینٹ کے ممبر بنے, بھائی بھی سیاست میں. سمجھتے نہیں آگے آنے جو بچے ہیں, نئی نسل ہے, انہیں تھوڑا سا آزاد کر دیں کہ سیاست میں نہ آئیں, بہت مشکل کام ہے. دیکھیے میرے جو بڑے بھائی ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو, ان کا ایک بیٹا ہے, وہ سیاست میں آئے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. کیونکہ میں نے اپنے میرے 2 بیٹے, دونوں کو میں نے بہت ہی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے ڈیلیور کرنا. بہت ہی مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. پھر دوسری بات ہے کہ پالیٹکس تب تک ٹھیک نہیں ہوتی کہ جب تک آپ 3-4 دفعہ فیئر الیکشن نہیں کریں گے. آپ پالیٹکس تب تک ٹھیک نہیں ہوتی جب ان کے ہاتھ میں آپ ڈیولپمنٹ کام ایز اے رشوت دیں گے. یہ ضیاء الحق کے ٹائم میں یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ پارلیمنٹرین گلی کوچے نالے پکی کریں گے, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. ان کا کام قانون ہے, قانون بنانا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قانون ہے ایجوکیشن میں کہ اگر 40 سے بچے بڑھتے ہیں آٹومیٹکلی وہ ایڈ ہوگا. اس طرح اگر آپ نے بجلی کسی علاقے میں مہیا کرنی ہے تو اس کے گھروں کا تعداد ہونا چاہیے کہ اتنے گھر ہو تو ہم آٹومیٹکلی کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ بجلی پہنچ جائے گی. پھر MNA کی کیا کام ہے, MPA کا کیا کام ہے کہ وہ کریں گے. مگر اگر قانون بنے یہ ساری چیز آٹومیٹکلی ہوگی. ابھی قانون نہیں ہے, قانون سازی 80% لوگوں کو نہیں پتا کہ قانون سازی کے لیے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں. وہ صرف اس لیے آئے ہوئے کہ جی فلاں کو نوکری دینی ہے, فلاں جگہ پہ گلی کوچے پکے کرنے ہیں. میں یقین کر سکتا ہوں, یقیناً میں بتاتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ 80% ہمارے پارلیمنٹرینز کو پتہ نہیں ہے کہ قانون سازی ہے کیا, یا اس میں اس کی دلچسپی کیا ہے. اور یہ جو بل آ رہے 80% نے پڑھا بھی نہیں ہوتا, بس خالی انہوں نے پارٹی کو لبیک کہنا. ورنہ شرطاً میں بتاتا ہوں 80% کو نہیں. بہت شکریہ. ویورز یہ ہیں سینیٹر ہدایت اللہ صاحب, جن کا تعلق سابقہ فاٹا سے ہے, لیکن انہیں سینٹ میں قانون سازی کا موقع ملا ہے, جس کے لیے یہ یہاں پر آ کر قبائلی عوام کی, خصوصاً سابقہ فاٹا کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن, قانون سازی کے لیے بہت زیادہ متحرک ہیں. آپ نے میرا شو دیکھا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.